अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गामदी के साथ में मैं नदा समीर आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे यहाँ रमज़ान में उमूमन तरावी का बड़ा अहतमाम किया जाता है और आम तौर पर ये तस्वुर भी पाया जाता है कि गोया तरावी के बगैर रोज़ा ही कबूल नहीं होगा। लेकिन जब हम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक का मुताला करते हैं तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी इशा की नमाज के बाद तरावी अदा नहीं की थी। तो हम आज के प्रोग्राम में इसी मसले को उठाने की कोशिश करेंगे, इस पर बहस करेंगे और देखेंगे कि इसकी तारीख़ और इसकी शरीयत क्या है। हमेशा की तरह हमारे बहुत काबिल एहतराम जनाब जावेद अहमद गामदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तरावी आज का हमारा मौजू है। गामदी साहब बताएंगे, हम बड़े मजहबी जोश और अकीदत के साथ तरावियों का एहतमाम किया जाता है जगह जगह, इसकी तारीख़ क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जिन इबादत का पाबंद किया है उनका ज़िक्र कुरान में भी है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की हैसियत से वो हमको मुंतकिल भी हुई हैं। ये बुनियादी तौर पर 6 नमाज़ें हैं। 5 नमाज़ें तो वही हैं जो हम सब पढ़ते हैं। फजर की नमाज़ है, ज़ोहर की नमाज़ है, असर की नमाज़ है, मगरिब की नमाज़ है, इशा की नमाज़ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान मजीद हमें ये बताता है कि एक ज़ायद नमाज भी थी। उसका ज़िक्र कुरान मजीद की सूरह मुज़म्मिल में भी हुआ है और सूरह बनी इसराइल में भी। सूरह बनी इसराइल में जहाँ ज़िक्र हुआ है तो वहाँ अल्फाज ये है कि वह मिनल लैल फतहज्जद बिही नाफिलतन लक, यानी रात को उठकर आप तहज्जुद का एहतमाम किया करें, ये आपके लिए एक ज़ायद नमाज है। तो रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 नमाज़ें पढ़ते थे, यानी तहज्जुद का भी पूरी तरह एहतमाम करते थे। तहज्जुद के बारे में कवानीन आम नमाज़ों से ज़रा मुख्तलिफ हैं। पहले उनको ज़रा एक नज़र देख लीजिए। पहली चीज़ यह है कि तहज्जुद हमेशा ताक अदद में पढ़ी जाएगी, यानी 3 रकतें, 5 रकतें, 7 रकतें, 9 रकतें, ये कभी 2 या 4 नहीं पढ़ी जाएगी। एक चीज़ ये है। दूसरे ये है कि आम नमाज़ों में तो ये किया गया है कि फ़जर, मगरिब और इशा में हम बुलंद आवाज़ से क़िरात करते हैं और ज़ोहर और असर में हम खामोशी से क़िरात करते हैं। तहज्जुद में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ला तजहर बिसलातिका व ला तुखाफित बिहा, यानी इसमें ना आवाज़ ज़्यादा बुलंद होनी चाहिए ना ज़्यादा पस्त होनी चाहिए। ये दरमियान की आवाज़ में क़िरात करके पढ़ी जाएगी। कोई ख़ास वजह? वो वक्त ऐसा है। देखिए बात ये है कि ये इंसान सिर्फ मंतिक नहीं है, वो एक नफ्सियाती वजूद भी है। तो एक नफ्सियाती वजूद की हैसियत से वक्त की बड़ी अहमियत होती है, यानी वो वक्त जिसमें हमने खुदा के साथ सरगोशी करनी है। हम जब आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं, अपनी माई के साथ कर रहे होते हैं, तो वो आहिस्ता बात की अपनी एक लताफत होती है। बिल्कुल इसी तरीके से जब बुलंद आवाज़ से एक मुकर्रर तकरीर कर रहा होता है तो उसका अपना एक मौका होता है। यानी मैं एक मजमा आम में अगर गुफ्तगू कर रहा हूँ और यहाँ बैठ के गुफ्तगू कर रहा हूँ तो दोनों में फ़र्क होना चाहिए। इसी तरह से हमने अगर कोई तफरीह की मजलिस मुनक़्क़िद करनी हो तो आमतौर पर शाम के वक्त का इंतखाब करते हैं। सही बात है। तो ये चीज़ें जो हैं ये दीन में भी मलहूज़ रखी जाती हैं, क्योंकि इंसान की नफ्सियात को, उसके जज्बात को मुतल्लक़ होना चाहिए। तो तहज्जुद के बारे में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि इसमें क़िरात ना तो ज़्यादा बुलंद आवाज़ से होनी चाहिए ना ज़्यादा पस्त आवाज़ से होनी चाहिए, दरमियान की आवाज़ में, जैसे आप अपने परवरदिगार से सरगोशियाँ कर रहे हैं, ये नौयत होनी चाहिए। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी तरह से तहज्जुद का एहतमाम करते थे, यानी 3 रकतें, 5 रकतें, 7 रकतें, ज़्यादा से ज़्यादा जो रकतें आपने पढ़ी वो 11 रकतें थी। बाद रवायतों में 13 रकतों का जिक्र भी आता है, लेकिन वो ऐसे ही थी कि जिस तरीके से हम मिसाल के तौर पर मगरिब की 3 रकतें पढ़ते हैं और उसके बाद 2 नफल पढ़ लेते हैं। तो चूँकि आप पर तहज्जुद की नमाज़ फ़र्ज़ थी तो कभी आपने ऐसा भी किया कि 11 रकतें पढ़ने के बाद फिर 2 नफल मज़ीद पढ़ ली। तो ये रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम तरीका था। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ये बयान करती हैं कि रमज़ान में भी और रमज़ान के अलावा भी आप यही किया करते थे, तहज्जुद की नमाज़। आप देखिए इसके बारे में कुछ सहाबा इकराम ने सवालात किए, जहाँ से तरावी की तारीख़ शुरू होती है। बस एक सवाल ये किया गया कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पूरा कुरान याद था और आप तरावी में तहज्जुद की नमाज़ में माज़रत के साथ कुरान मजीद पढ़ते थे और देर तक उसकी तलावत करते थे, कभी पूरी आधी रात, कभी 2 तिहाई रात आप कुरान मजीद पढ़ते रहते थे। तो सहाबा किराम को ये ज़रूरत महसूस हुई कि अगर किसी को कुरान याद नहीं है तो क्या हम रकतों की तादाद बढ़ा सकते हैं? तो ये मालूम होता है कि इसकी भी इजाज़त दे दी गई। इसी तरह बाद लोगों ने यह सवाल किया कि हमारे लिए सुबह के वक्त उठ के, तहज्जुद का वक्त तो आप जानती है ना कि फ़जर की नमाज़ से पहले का वक्त है, उस वक्त उठ के नमाज़ पढ़ने में दिक्कत होती है। तो क्या हम इसको इशा के बाद पढ़ सकते हैं? यानी इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद फारिग होके क्या हम तहज्जुद पढ़ सकते हैं? एक नमाज़ है ना जिसकी बड़ी फजीलत बयान की गई है, जिसको रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ किया गया है, जिसका कुरान मजीद में जगह जगह जिक्र हुआ है। तो एक मुसलमान या एक बंदा मोमिन की हैसियत से ये तमन्ना पैदा हुई कि हम भी इसका एहतमाम करें। तो इसके बारे में सवालात फितरी तौर पर पैदा हुए। तो हुजूर ने फरमाया कि जिसको सुबह उठने का इत्मीनान ना हो,
یا ایسی کوئی مصروفیت ہو کوئی یہ خیال کرتا ہو کہ میں اس وقت اٹھ کے نہیں پڑھ سکوں گا تو وہ عشاء کے بعد پڑھ لیں. تو اب دیکھیے چند چیزیں بالکل واضح ہو گئیں. تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے پہلی بات. اس میں قرات نہ بلند آواز سے کی جائے گی نہ پست آواز سے کی جائے گی. اس کی رکعتیں ہمیشہ طاق ہوں گی، یعنی 3 ہوں گی، 5 ہوں گی، 7 ہوں گی، 9 ہوں گی، 11 ہوں گی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ اس کی رکعتیں اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. صحابہ کرام نے جب پوچھا تو یہ اجازت بھی دے دی کہ یہ عشاء کے بعد پڑھی جا سکتی ہے. تو اب اس کے بعد لوگ اس کو اسی طریقے سے پڑھنے لگ گئے. کوئی صبح کے وقت اٹھ کے پڑھتا جس وقت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کوئی آدھی رات میں اٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتا، کچھ لوگ عشاء کے بعد پڑھنے لگ گئے. یعنی یہ حضور کے زمانے ہی میں تہجد کی نماز تہجد کے وقت پر بھی پڑھی جا رہی تھی اور عشاء کے بعد بھی پڑھی جا رہی تھی. ایک رات میں یہ ہوا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالباً اعتکاف میں تھے. اعتکاف کے لیے خیمہ سا لگا دیا جاتا تھا مسجد کے سین میں. اس سے آپ باہر نکلے آدھی رات کے وقت. مسجد میں کچھ لوگ بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے یا کچھ عبادت کر رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز، یہ ذہن میں رکھیے کہ وہی تہجد کی نماز جو آپ اپنے خیمے میں پڑھتے تھے وہ مسجد میں باہر نکل کے پڑھنا شروع کر دی. جیسے ہی آپ نے پڑھنا شروع کی تو تھوڑی سی آپ بلند آواز سے قرات بھی کر رہے تھے جیسے کہ میں نے عرض کیا. تو جو لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے وہ آپ کے پیچھے آ گئے. اچھا، اگلے دن لوگوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج باہر تشریف لائے تھے اور آپ نے نماز پڑھی تھی. تو لوگوں میں بہت شوق پیدا ہوا، مسجد بھرنا شروع ہو گئی. دوسرے دن بھی جب یہی ہوا تو تیسرے دن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تشریف نہیں لائے اور آپ نے پھر لوگوں کو فجر کی نماز کے بعد یہ کہا کہ مجھے تمہارا شوق دیکھ کر بڑی تسلی ہوئی، لیکن مجھے خیال ہوا کہ کہیں یہ نماز بھی تم پر فرض نہ ہو جائے. تو تہجد کی نماز یہ ہے جس کو بعد کے زمانوں میں لوگوں نے تراویح کی نماز کہا. یہ کوئی الگ نماز ہے ہی نہیں، بیسیکلی یہ تہجد ہی ہے. یہ تہجد کی نماز ہے. تہجد کی نماز ہے جس کو لوگ عشاء کے بعد بھی پڑھ لیتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں وہ ایک دن مسجد میں گئے. دیکھیے وہ خود شریک نہیں ہے وہاں پہ، وہ بھی گھر ہی میں پڑھتے ہیں. وہ گئے اور انہوں نے دیکھا کہ مسجد میں کچھ عجیب سا سما ہے. یعنی 2 آدمی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، 2-4 نے ایک امام کھڑا کیا ہوا ہے کیونکہ قرآن سننے کا لوگوں کو شوق ہوتا تھا. تو انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ نظم کے بالکل خلاف ہے. چونکہ ان کی طبیعت میں ڈسپلن بہت تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ہر چیز نظم کے ساتھ ہو. تو انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم لوگوں نے مسجد میں آنا ہی ہے اور عشاء کے بعد ہی نماز پڑھنی ہے تو ایک امام مقرر کر لو. تو ایک امام کا تقرر ان کے کہنے کے اوپر کر لیا گیا. اب جب ایک امام مقرر کیا جائے گا تو پوچھے گا نا کہ بھائی کتنی رکعتیں پڑھاؤں تمہیں. تو عام طور پر لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں 20 رکعتیں پڑھا دیجیے، بلکہ 23. مگر آپ نے تو کہا تھا کہ تہجد کا جو فگر ہے وہ طاق ہے. جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، بلکہ 23. یعنی 20 رکعتوں کے بعد 3 رکعتوں سے اس کو وتر کر لیا جاتا تھا، طاق بنا لیا جاتا تھا. تو 23 رکعتیں لوگوں نے پڑھنا شروع کر دی. اس کے بعد یہ ایک الگ نماز کی حیثیت سے متعارف ہونا شروع ہو گئی. تو حقیقت میں یہ تہجد کی نماز ہے، یہ کوئی الگ نماز نہیں ہے. حضور کے زمانے میں یہ اسی طرح پڑھی جاتی تھی. صحابہ کرام اس کو تہجد کے وقت میں بھی پڑھتے تھے اور عشاء کے بعد بھی پڑھ لیتے تھے. اس کے لیے کوئی باقاعدہ جیسے ہمارے ہاں جماعت کا اہتمام ہوتا ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر بھی خود شریک نہیں ہوئے. انہوں نے صرف لوگوں میں نظم پیدا کرنے کے لیے ایک امام کو مقرر کر دیا اور اس نے ایک مخصوص تعداد میں یہ پڑھانا شروع کر دی. بلکہ مزید تاریخ میں یہ ذکر ملتا ہے اور روایتوں میں یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے دیکھا اب لوگ بہت نظم کے ساتھ یہ نماز پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے اس کے اوپر تبصرہ کیا اور تبصرہ یہ تھا کہ جس کو چھوڑ کر یہ پڑھ رہے ہو یعنی تہجد کے وقت کو، وہ اس سے کہیں افضل ہے اور واپس چلے گئے. یعنی وہ خود بھی اس میں شریک نہیں ہوئے. تو صحابہ کرام کے زمانے میں اس کی نوعیت یہ تھی. آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر جس طرح کہ ایک چیز تہوار کی صورت اختیار کر لیتی ہے، اس نے بھی ایسی صورت اختیار کر لی کہ بڑے اہتمام سے لوگ جانے لگ گئے. اب لوگوں کو یہ یاد بھی نہیں ہے کہ یہ اصل میں تہجد کی نماز ہے، اس کے پڑھنے کے آداب یہ ہیں، اس کا اصل وقت تہجد کا وقت ہے. یہ سب چیزیں لوگ فراموش کرتے ہیں. غامدی صاحب لیکن آپ نے کہا رسول اکرم کے زمانے میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو رمضان کا مہینہ تھا، رسول اکرم اعتکاف میں تھے. تو لیکن یہ تراویح کی نماز جو کہ بعد میں باقاعدہ بن گئی، یہ اس وقت رمضان کے بعد کنٹینیو نہیں ہوتی، ہمیں تاریخ میں نظر آئی، یہ صرف رمضان میں ہی مخصوص تھی. نہیں، یہ تو تہجد کی نماز ہے نا. تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ صحابہ کرام روز پڑھنے لگ گئے تھے، رمضان کے بعد بھی؟ رمضان کے بعد بھی پڑھتے تھے بہت سے صحابہ کرام. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، روایتوں میں آتا ہے، اور آپ نے ان کو فرمایا کہ تم کیسے یہ نماز پڑھتے ہو، تہجد کی نماز، یہ عام دنوں کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو خدا کے ساتھ سرگوشیاں کرتا ہوں اور بہت پست آواز کے ساتھ قرات کرتا ہوں. تو آپ نے کہا تھوڑی سی بلند کر لو اس کی. اور حضرت عمر کے پاس گئے
اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں تو شیطان کو بھگاتا ہوں اور گھر والوں کو بھی جگاتا ہوں اپنی قرات سے. انہوں نے اپنے مزاج کے لحاظ سے بتایا تو حضور نے فرمایا نہیں تھوڑی سی آواز پست کر لو. مگر باجماعت رمضان کے علاوہ ہم نے نہیں دیکھا. باجماعت نماز تہجد کی کبھی بھی نہیں پڑھی گئی, یعنی وہی 3 دن ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کے نماز پڑھی, وہ بھی آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا جماعت کا. یہ دیکھیے ایسے ہی ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے یہاں کھڑا ہو جاؤں اور کوئی پیچھے آ کے جماعت بنا لے, تو یہی صورت پیدا ہوئی. تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے, اس کی کبھی جماعت کا اہتمام حضور کے حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہی یہ ہوتا ہوا نظر آیا پریکٹس, اس لیے کہ لوگوں کو رمضان کے اندر عبادت کا شوق ہوتا ہے. لیکن نا بہت سے لوگ ہیں کہ جو ساری زندگی تہجد نہیں پڑھتے, لیکن رمضان کے مہینے میں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں. تو بالکل ایسے ہی ہوا, انسانی فطرت ایسے ہی ہے, یعنی جو چیزیں لازم ہیں وہ تو سارے لوگ اہتمام کریں گے, جو چیزیں نفل ہیں ان کا رمضان میں ذرا زیادہ اہتمام ہوتا ہے. اچھا بریک پر جا رہے ہیں, لیکن بریک پر جانے سے ایک چھوٹا سا مختصر سا جواب دے دیجیے, تراویح کے لغوی معنی بتا دیں. دیکھیے جو لوگ جب نماز پڑھتے تھے, چونکہ لمبی نماز ہے نا, تو اس کے درمیان میں کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں, یعنی 4 رکعتیں پڑھی اور بیٹھ گئے. عربی میں جو بیٹھ کے آرام کرنا اس کو ترویہ کہتے ہیں. اچھا, اور چونکہ اس نماز میں 3-4 مرتبہ بیٹھتے ہیں تو ترویہ کی جمع تراویح ہو گئی, اس سے یہ لفظ بن گیا. ورنہ صحابہ کرام کے زمانے میں اس لفظ سے لوگ واقف نہیں تھے. اس کو صلاۃ اللیل کہا جاتا تھا یا قیام اللیل کہا جاتا تھا. حدیث کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر قیام اللیل کے عنوان سے ہوتا ہے. تاریخ میں کہاں یہ لفظ انٹروڈیوس, یہ اس کے بعد جس وقت صحابہ کرام کے زمانے ہی میں لوگوں نے چونکہ بیٹھنا شروع کر دیا, اس بیٹھنے کے دوران میں لوگ کچھ تسبیحات بھی پڑھتے تھے. بہت سے لوگ ایسے تھے کہ ادھر جماعت میں 4 رکعتیں پڑھ لیں, درمیان میں کچھ اپنے نفل پڑھنے شروع کر دیے, تو اس سے یہ تراویح کا لفظ لوگوں کے اندر عام ہونا شروع ہو گیا, اور کہیں پہلی صدی میں آ کر یہ لفظ زیادہ عام ہوا ہے, ورنہ لوگ اس کو قیام اللیل کہتے تھے یا صلاۃ اللیل کہتے تھے. بہت شکریہ غامدی صاحب. مزید سوال بھی آپ یقیناً آپ کے ذہن میں بھی ہوں گے, میرے پاس بھی بہت سارے سوال ہیں نماز تراویح کے حوالے سے, ہم غامدی صاحب سے کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. نماز تراویح کے حوالے سے آج ہم غامدی صاحب سے گفتگو کریں. غامدی صاحب, اس سوال کا جواب بھی آپ کے پہلے سوال میں تقریباً آ ہی چکا ہے کہ نماز کا, تراویح کی نماز کا اور روزے کا آپس میں کیا نسبت بنتی ہے. آپ نے کہا کہ قیام اللیل ہے جو کہ تراویح بنا دی گئی, تو لیکن یہ بتائیے کہ اب ہم لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ اس کے بغیر گویا روزہ قبول نہیں ہوتا. یہ دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. روزہ ایک الگ عبادت ہے, جیسے حج ایک الگ عبادت ہے, زکوٰۃ ایک الگ عبادت ہے, تو ایسے ہی روزہ الگ عبادت ہے اور نماز ایک الگ عبادت ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا اجر بیان کیا ہے, یعنی یہ بھی بتایا ہے کہ روزہ تم پر فرض ہے, اور جو آدمی رمضان کا روزہ رکھتا ہے اور ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے, من صام رمضان ایمانم و احتسابا, یعنی ایمان کے ساتھ اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے, یہ دیکھتے ہوئے کہ میری زندگی کیا رہی ہے, میں اس کو کتنا سنوار سکتا ہوں, مجھے آگے کیا کرنا ہے. آڈٹ کرنا بہت ضروری ہے اپنی زندگی کا. اس کے بغیر تو اصل میں آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. انسان کی ترقی کا راز اسی میں ہے کہ وہ اپنا تنقیدی جائزہ لیتا رہے. تو اپنا تنقیدی جائزہ لیتے ہوئے ایمان کے ساتھ اگر کسی نے روزے رکھے, تو آپ نے فرمایا کہ یہ چیز اس کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گی. گناہوں کی بخشش سے پھر اچھی طرح سمجھ لیجئے مراد ہے وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ہوتے ہیں. بندوں کے معاملے میں جو گناہ ہو جائے گا اس کی تلافی بھی ضروری ہے, اس کے لیے بندے سے معافی حاصل کرنا بھی ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بڑی بشارت ہے. اسی طرح یہ بات بھی حضور نے فرمائی کہ من قام رمضان, یعنی جس نے رمضان میں قیام کیا, نماز پڑھی رات کے وقت, اور خاص طور پر نفل نماز, کیونکہ جو عام نمازیں ہیں وہ تو فرض ہیں, وہ تو ہر آدمی کو پڑھنی ہے. تو من قام رمضان ایمانا و احتسابا, اس میں بھی یہی بشارت دی کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, اس کے بھی پہلے گناہ معاف ہو جائیں گے. اس سے لوگوں کے اندر بڑی رغبت پیدا ہوئی کہ وہ رمضان کا روزہ بھی رکھیں اور وہ رات کے وقت نماز بھی پڑھیں. رات کے وقت نماز پہلے ہی سے موجود تھی, تہجد کی نماز, اس کو لوگوں نے پڑھنا شروع کر دیا. جو لوگ صبح کے وقت اٹھ سکتے تھے وہ اسی وقت پڑھتے رہے, جن کو اس میں دقت محسوس ہوتی تو انہوں نے اجازت چاہی, دے دی گئی, عشاء کے بعد پڑھنا شروع کر دی لوگوں نے. لیکن ابھی ہم احتساب کی بات کر رہے تھے, تھوڑا سا نماز سے ہٹ کے سوال ہے, کیونکہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ جو حقوق العباد میں جو کمی بیشی ہوئی ہے ہمیں اس کی تلافی بھی کرنی ہے. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ندامت ہوتی ہے اپنے کسی کام پر, لیکن ہماری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم اس شخص کے سامنے جا کے معافی کے خواستگار ہوں. اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کبھی انتقال ہو چکا ہوتا ہے اس شخص کا, تو کوئی اور طریقہ ہے کہ کسی طریقے سے ہم اپنا یہ گناہ دھو سکیں؟ دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ ایسی زیادتی کی ہے جس کی تلافی ضروری ہے. مثال کے طور پر کسی نے کسی کا پلاٹ ہتھیا لیا ہوا ہے, تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مجھے شرم آتی ہے واپس کرتے ہوئے, وہ تو کرنا پڑے گا, وہ کرنا پڑے گا.
اچھا، یا کسی کو مثال کے طور پر گالی دی ہے یا کسی کے ساتھ کوئی اور زیادتی کی ہے، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ شرم کا احساس بعض ہو. اوقات ہم غیبت اتنا عام طریقے سے کرتے ہیں لیکن کسی میں میرا نہیں خیال بعد میں ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اس طرح کی ہم بات نے کر تمہاری سکے. برائی کی. تو اول تو کوشش کرنا چاہیے کہ ہمت کر کے معافی مانگ لی جائے اور آئندہ سے اپنی اصلاح کی جائے. ایسا نہ ہو تو کم سے کم اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں. اچھا، اس کے کسی پیچھے رہنے والے کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں تو وہ کریں. ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کی اولاد ہوگی، اس کی بیوی ہوگی، اس کے کوئی اور اعزاء اقربا ہوں گے، ان سے ہم کو حسن سلوک کر سکتے ہیں، کریں. اصل میں جس چیز کا احساس دلانا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کے معاملے میں جب ہم سے زیادتی ہوتی ہے تو اس میں ایک فریق خدا کے ساتھ انسان بھی بن جاتا ہے. اس لیے اس کو آسان نہیں لینا چاہیے. اور اگر یہ چیز ہم مسلمانوں کی سمجھ میں آ جائے تو پھر ہماری زندگی مغربی اقوام سے زیادہ بہتر ہو. یعنی ہم جو ان کے یہاں خوبیاں دیکھتے ہیں وہ خوبیاں سب سے نمایاں ہمارے ہاں نظر آئیں. پھر ہمارے ہاں لوگ اعتماد کے ساتھ کاروبار کریں گے. یہ مسلمان ہے، کبھی دھوکہ نہیں دے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے یہاں ملاوٹ نہیں ہوگی. لیکن اب تو بالکل الٹ ہے. یعنی میں کئی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کے والد کو کوئی شدید تکلیف ہو اور اس میں آپ کو کوئی ایسی دوا چاہیے ہو جس دوا میں جینے مرنے کا انحصار ہو، تو پھر آپ کو بتایا جائے کہ ایک دوا ہماری بنی ہوئی ہے اور ایک امریکہ کی بنی ہوئی ہے، کس کا انتخاب کریں؟ سچی بات. تو یہ چیز خود بتا رہی ہے. یعنی ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی پستی میں اتر چکے ہیں. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے لیکن جو باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے یا اسلام ہم سے امید کرتا ہے وہ ہمیں وہاں پہ زیادہ نظر یہ آتا ہے. سارے اجتماعی اخلاقیات دیکھیے، اسلام کوئی میری یا آپ کی جاگیر نہیں ہے، میراث نہیں ہے، اجارہ نہیں ہے. یہ ایک میسج ہے. یعنی دیکھیے نا، سائنس نے جو تحقیقات کی ہیں وہ ایک میسج ہے نا. انہوں نے بتایا کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ اب وہیں رہ جائے گا. یہ مجھے بھی ماننا ہے، آپ کو بھی ماننا ہے. تو اسی طریقے سے مذہبی تعلیمات بھی اعلیٰ اخلاقی تعلیمات ہیں. ان کو کوئی انگریز اپنا لے، ان کو کوئی امریکی اپنا لے، اس کی تحسین کرنی چاہیے. اور اگر ہم نہیں اپنائے ہوئے تو ہمیں شرم محسوس کرنی چاہیے اس کے اوپر. تو اس وجہ سے جو لوگوں سے متعلق گناہ ہیں ان کے بارے میں ہم کو بڑی توجہ دلانی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، بہت کچھ اس طرح کے نیکی کے کام کر لیتے ہیں، حج کے لیے بھی جانے کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنے دفتر میں بیٹھ کر کس طرح سے لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں، وہ انسانوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کر رہے ہیں. انہوں نے ایسے ایسے مقدمات کیے ہوتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں ایسے بہت سے نیک و کار لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو زمینوں پر غلط قبضہ کیے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، اس سے تو آگے بڑھیے. مزید بہت فخر کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر ایسے علماء ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ مسجد ہم نے قبضہ کر کے بنائی ہے. آپ اگر مسجدوں کا جائزہ لیں، یعنی مسجد تو خدا کی عبادت گاہ ہے نا، مسجد غصب کی ہوئی زمین کے اوپر، یعنی غصب کی ہوئی زمین پر مسجد بنا کے ہم فخر کے ساتھ اس کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس بات کا لحاظ نہیں کرتے. ایک عالم نے یہ کہا اور ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر کہا کہ یہ تو اصل میں اسٹیٹ کی ہے نا، لوگوں کی ملکیت ہے. اس کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک فرد کی ملکیت کو غصب کرنا تو ایک فرد کا مقدمہ ہے، یہ تو پورے کے پورے معاشرے کا مقدمہ ہے. اس میں تو پوری قوم آپ کے خلاف کھڑی ہوگی قیامت میں. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک بالشت کے برابر زمین کسی کی غصب کر لی تو قیامت میں اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دی جائے گی. ان چیزوں کے بارے میں رمضان میں سب سے زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. لوگوں کو احتساب کرنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو اس حدیث کی طرف توجہ دلائی جس میں یہ کہا گیا ہے کہ یوں نہیں ہے کہ آپ نے محض نماز پڑھی، من قام رمضان ایمانا و احتسابا. یعنی آپ تراویح کے دوران میں بیٹھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، تو بیٹھ کر آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہیے اور اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں کر کے کیا آیا ہوں، آج دن بھر میں نے کیا کیا ہے، آگے کیا کرنے کے منصوبے بنا کے آیا ہوں. سیاستدانوں کو سوچنا چاہیے وہ قوم کو دھوکہ دینے کے کیا منصوبے بنا رہے ہیں. بڑی اہم بات ہے. تو اس وجہ سے ہر آدمی کو اپنا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے. اگر یہ ہم محاسبہ نہیں کریں گے اپنا تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا کہ نمازیں بہت ہوں گی لیکن ان کی روح ختم ہو چکی ہوگی. یہ چیز بڑی ضروری ہے. عامدی صاحب، آپ نے تھوڑا سا جواب تو اس کا دے دیا ہے کہ کس طرح یہ رکعتیں پڑھتی گئیں چونکہ قرآن پاک لوگوں کو یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن اب ہم نے دیکھا ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے 20 رکعت نماز پڑھنے کی، تو کیا یہی افضل ہے یا کم پیشی ہوتی ہے؟ اب دو رویے ہیں. ایک رویہ وہ ہے جو مثال کے طور پر اہل حدیث حضرات ہمارے یہاں اختیار کرتے ہیں. وہ اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ 11 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھی تو 11 پڑھنی چاہیے. اور ہمارے ہاں جو حنفی ہیں یا دوسرے بعض ائمہ کے پیرو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں چونکہ 23 رکعت پڑھنے کا رواج ہو گیا تھا کہ 20 رکعتیں الگ ہوتی ہیں اور 3 ان میں وتر ملا لیے جاتے ہیں، 23 ہوتی ہیں حقیقت میں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنی چاہیے. یہ 2 ہیں. جبکہ تحقیق کی نگاہ سے دیکھا جائے تو صورتحال یہ ہے کہ 3 پڑھی جا سکتی ہیں، 5 پڑھی جا سکتی ہیں، 7 پڑھی جا سکتی ہیں، 9 پڑھی جا سکتی ہیں، 11 پڑھی جا سکتی ہیں، 23 پڑھی جا سکتی ہیں. امام مالک یہ کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں مدینے میں 49 رکعتیں تک پڑھی جاتی تھی. تو اس وجہ سے یہ محض ایک جھگڑا ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اور اسی وجہ سے دیکھیں دین کے اندر کتنی خوبی رکھی گئی ہے.
ہو سکتا ہے کہ آپ میں اتنی ہمت ہو کہ آپ 3 رکعتیں پڑھ لیں، تو آپ بھی اس میں یہ جو آپ دیکھتی ہیں نا، یہ عشاء کی نماز میں بتایا جاتا ہے 3 وتر ہے، یہ تہجدی کی نماز ہے، یعنی اسی نماز کا ایک حصہ ہے 3 رکعتیں جو کم سے کم ہے، جن کو عام دنوں میں بھی لوگ پڑھتے ہیں، کیونکہ جو نماز فرض ہے ہمارے اوپر عشاء کی وہ تو 4 رکعت ہی ہے۔ آپ نے اگر 4 رکعت پڑھ لی تو اس کے بعد اب اللہ کے سامنے جواب دہ ہو گئے، اس کے بعد جو کچھ ہے وہ نفل ہے، تو نفل نماز کی حیثیت سے لوگ وتر بھی پڑھتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص رمضان میں، کیونکہ سب اہتمام کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ تہجد کی نماز الگ سے پڑھے اور دیر سے پڑھے اور قرآن پاک کی الگ سے تلاوت کرے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں تراویح کے؟ کوئی حرج کی بات نہیں، دیکھیے چونکہ عام طور پر لوگوں کو قرآن اتنا یاد نہیں ہوتا، ویسے تو اس مسئلے کو اللہ کیونکہ تعالیٰ آپ نے کہا، حضرت عمر نے خود کہا کہ اس سے بہتر وہ وقت یہ ہے، وقت تو وہی بہتر ہے، اس لیے کہ اصل وقت تو وہی ہے۔ دیکھیے یہ تو لوگوں نے اپنی معذوری ظاہر کر کے کہ ہمارے لیے مشکل ہوگا، اور آپ دیکھتی ہیں کہ دنیا کے اندر سارے انسان یکساں نہیں ہوتے، یعنی بعض لوگ زیادہ مشقت اٹھا لیتے ہیں، بڑی عظیمت پر زندگی بسر کرتے ہیں، بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے رخصت کا کوئی سامان کر دیا جائے، تو انہوں نے نہ پوچھا کریں، اس سے بہتر ہے کہ اگر اجازت مل تو جائے، اگر اجازت مل گئی تو لوگوں نے اس وقت پڑھنا شروع کر دی، کیونکہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں نا کہ سارا دن محنت مشقت کر کے آئے ہیں، صبح کے وقت اٹھنا مشکل ہے، ایسے لوگ بھی تھے، یعنی صحابہ کرام میں ایسے لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا تھا، ایسے لوگوں کی بعض اوقات ان کی بیویوں نے شکایت کی حضور سے کہ یہ تو صبح کے وقت بھی نہیں اٹھتے ہیں، تو حضور نے یہ فرمایا کہ جس وقت اٹھو وہی وقت نماز کا وقت ہے۔ دیکھیے اس میں بھی بڑی رحمت اور بڑی شفقت ہے۔ اچھا، آپ اندازہ کیجئے، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے خیبر کے سفر سے، تو راستے میں بہت تاخیر ہو گئی، لشکر کو حکم دیا گیا کہ پڑاؤ ڈال لیں، پڑاؤ ڈالا گیا تو سب لوگ بہت تھکے ہوئے تھے، تو حضور نے بلال سے کہا رضی اللہ عنہ کہ ذرا خیال رکھنا فجر کی نماز کہیں ہماری چلی نہ جائے۔ سب لوگ سو گئے، بلال بھی سو گئے، سب لوگوں کی آنکھ اس وقت کھلی، یہ موطا میں بڑی تفصیلی یہ روایت بیان ہوئی ہے، آنکھ اس وقت کھلی جب کہ سورج نکل آیا ہوا تھا، تو حضور نے فوری طور پر لوگوں کو وضو کرنے کے لیے کہا اور نماز کی امامت کرائی۔ اب نماز پڑھانے کے بعد جب آپ بیٹھ گئے تو ایک صاحب آئے اور انہوں نے آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ آج تو بہت بڑی کوتاہی ہو گئی، ظاہر ہے کہ نماز چلی گئی تھی، اور نماز چلی بھی کس طریقے سے گئی تھی کہ دن نکل آیا تھا، سورج نکل آیا تھا، یعنی آپ خیال کریں کہ کوئی 8-9 بج گئے تھے جس وقت لوگوں نے نماز پڑھی، تو حضور سے انہوں نے کہا کہ آج بڑی غلطی ہو گئی، تو آپ نے فرمایا انما التفریط فی الیقظہ لیس التفریط فی النوم، غلطی اور کوتاہی جاگتے میں ہوتی ہے، سوتے میں نہیں ہوتی۔ اچھا، اور اس طرح گویا یہ چیز واضح کر دی کہ جس وقت آپ، ایک تو یہ نا کہ آپ جان بوجھ کے طے کر لیں کہ مجھے نہیں اٹھنا، ایک یہ ہے کہ نہیں آنکھ کھلی، آپ دن میں بھی مثال کے طور پر آپ ظہر کے بعد لیٹے اور سو گئے اور آنکھ کھلی تو مغرب کے قریب کا وقت ہو رہا ہے، تو اب جو نماز آپ پڑھیں گے وہ قضا نہیں ہوگی، یعنی جس وقت آپ کی آنکھ کھلی اسی وقت جو نماز آپ نے پڑھی ہے وہ آپ کی ادا نماز ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کر دیا کہ نماز قضا نہیں ہوئی، اس لیے کہ ہم جانتے بوجھتے نہیں سوتے رہے، آنکھ نہیں کھلی تو جو وقت ہمارا آنکھ کھلنے کا ہے وہی نماز کا وقت ہے۔ انسانی معاملات کی ہمارے دین میں اتنی رعایت رکھی ہے، مطلب اللہ کی اتنی شفقت ہے، وہی کہ ہمیں مجبور نہیں کیا گیا، ہماری کمیوں کا بھی میرے خیال سے اللہ تعالیٰ نے احساس کیا ہے، ہر چیز کا لحاظ رکھا گیا، اور جبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب احکام دیتے ہیں قرآن مجید میں تو کہتے ہیں کہ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہیں کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ بندے کے اندر سرکشی نہ ہو۔ دیکھیے نا، کوتاہی تو مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، ہر انسان سے ہوتی ہے، ایک ہے کوتاہی ہو جانا اور ایک ہے خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جانا، تو سرکشی وہ چیز ہے کہ جو خدا کے ہاں ناقابل معافی ہے، ورنہ تو توبہ ہی توبہ ہے، معافی ہی معافی ہے، رحمت ہی رحمت ہے، شفقت ہی شفقت ہے، یہی چیز۔ غامدی صاحب بریک پر جا رہے ہیں، بریک کے آنے کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم سب تراویح کا اہتمام بھی کرتے ہیں، خواتین بھی گھروں میں بڑے ذوق اور شوق سے قرآن پاک کا ختم کرتی ہیں رمضان میں، لیکن ہم سب یہ عربی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یہ میسج ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اس کے اوپر میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، لیکن چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ رمضان کا مہینہ، ایسی مناسبت سے ہم نماز تراویح کے حوالے سے غامدی صاحب سے آج سوالات کر رہے ہیں۔ غامدی صاحب، قرآن مجید کا نزول تو ہم سب کی ہدایت کے لیے کیا گیا ہے، رمضان میں ہمارا مقصد ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ثواب سمیٹے، کیونکہ ایک ایک نیکی کا کئی گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تراویح میں بھی قرآن ختم کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم تیز خواتین گھروں پہ بھی اپنے ختم قرآن کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں، تو ثواب تو ٹھیک ہے مل جائے گا، لیکن اصل افضل کیا ہے کہ ہم اس کا پیغام کو سمجھیں اور پڑھیں یا اس کی تلاوت؟ اس سوال کا جواب خود قرآن مجید نے دے دیا ہے۔ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کر کے اس کو سمجھیں،
اور اس سے عقل والے نصیحت حاصل کریں. تو یہ کتاب کے نزول کا مقصد ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں، اس کی آیتوں پر غور نہیں کیا، اس میں اللہ کا جو پیغام دیا گیا اس کو وصول نہیں کیا، تو یہ خود اس کتاب کے ساتھ اہانت آمیز رویہ ہے. عقل والے غور کریں تو اس کا مطلب اپنی عقل ہی نہیں استعمال کریں عقل غور استعمال کرنے ہی کے لیے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک بڑی بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ بچپن ہی میں اس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ہے بچوں کو کہ ان کے لیے سمجھنے کی کتاب بنتی نہیں. صحیح. میں اس بات کو بڑی اہمیت دیتا ہوں کہ عربی زبان میں بھی قرآن پڑھنا ہر بچے کو سیکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں اور قرآن مجید کا جو اسٹرکچر ہے، جس طریقے سے قرآن مجید میں بات کہی گئی ہے، اس سے جو الفاظ کی خوبصورتی وجود میں آئی ہے اس کو کوئی ترجمہ نہیں بیان کر سکتا. ان کے اندر بڑی موسیقیت ہے، ان کے اندر بڑا آہنگ ہے، یعنی حیرت انگیز چیز ہے قرآن مجید. ایک عالم نے بیان کیا ہے کہ طرابلس میں جو ایک مشہور کانفرنس ہوئی تھی جس میں مختلف مذاہب کے بڑے لوگ شریک ہوئے، تو اس میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ اتنی مذہبی کتابیں ہیں، کیونکہ مختلف مذاہب کے لوگ تھے، تو ہر مذہبی کتاب کا ایک پورشن لوگ خود منتخب کریں گے، ایک حصہ، اور پھر اس کو بہت اچھے طریقے سے پڑھا جائے گا. تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حیرت انگیز چیز یہ ہوگی کہ لوگوں کو پڑھا جا رہا تھا، یعنی تورات کا کچھ حصہ پڑھا گیا، زبور کا کچھ حصہ پڑھا گیا، تو لوگوں نے سنا، لیکن جس وقت قرآن مجید پڑھا گیا تو اس کی موسیقیت اور آہنگ اتنا غیر معمولی تھا کہ سب کے سب لوگ بالکل حیران ہو کر سننے لگ گئے اس کو، یعنی غیر مسلم بھی جنہوں نے کبھی پہلے قرآن نہیں سنا تھا. اس کی یہ خوبصورتی ہے. وہ تو اس وجہ سے عربی زبان میں قرآن لوگ پڑھنا سیکھے، اس میں کوئی شک نہیں. اس سے انسان کو بڑی ایک روحانی تقویت ملتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے اس بات کی تعلیم دینی چاہیے کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھیں. ثواب کا پہلو بھی شاید اس لیے رکھا ہو کہ لوگ غور کریں تو ان کو ثواب. ہر نیکی کے اندر جو اجر ہوتا ہے وہ اجر تو بعد کا مسئلہ ہے. پہلی چیز تو یہ کہ نیکی کیا کرنے جا رہے ہیں آپ. یعنی مثال کے طور پر آپ کسی کو 4 پیسے دیتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، تو یہ کام آپ کو پہلے کرنا چاہیے نا. کام اگر درست نہیں ہوا، بہت سے لوگ بڑی ایک دلچسپ بات بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک حدیث میں یہ آیا ہے کہ قرآن مجید کے ہر لفظ پر 10 نیکی ہیں. تو اگر آپ نے ہر لفظ کو پڑھ لیا تو لفظ سے جملہ تو بنا نہیں. تو میں نے ان کو یہ کہا کہ دیکھیے میں فرض کر لیجئے کہ آپ بیٹھی ہوئی ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ مجھے پانی کا ایک گلاس دے دیجئے. آپ کے ہر قدم پر میں آپ کو 10 روپے دوں گا، اور آپ ایک قدم اٹھا کے رک جائیں، دے دوں گا نہیں. آپ کو اصل میں وہ سارے قدم اٹھا کے مجھ تک پانی پہنچانا ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید کا جو فہم ہے، مدعا ہے، اس کو پہنچانا ہے پہلے اپنے دل و دماغ تک، پھر اجر ملے گا. یعنی اجر اس طرح نہیں ملے گا. تو یہ ہماری اسپیشلی خواتین کے لیے، میری والدہ بھی ہیں، سب کی گھر میں خواتین بڑے شوق سے پڑھتی ہیں، ان کے لیے ایک دفعہ بتا دیں آپ کہ لوگوں میں عموماً خیال ہی کیا جاتا ہے کہ جی اگر تلاوت نہیں کی عربی میں تو شاید ثواب نہیں ملے گا. نہیں کیوں نہیں ملے گا. دیکھیے آپ نے بہترین مہینہ ہے ہمارے لیے، مہینہ ہے ترجمے کے ساتھ اس میں قرآن کو سمجھنا چاہیے. بلکہ جو لوگ عربی زبان کا تلفظ ٹھیک ادا نہیں کر سکتے وہ ترجمہ ہی پڑھے. بڑے اچھے علماء نے ترجمے کیوں ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا، ہر مکتبہ فکر کے علماء نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہوا ہے. ایسا تو نہیں کہ کوئی ایک مکتبہ فکر ہے جو ترجمہ کرتا ہے باقی نہیں کرتے. دیوبندیوں نے ترجمے کیے ہیں، بریلویوں نے ترجمے کیے ہیں، اہل حدیث نے ترجمے کیے ہیں، اہل تشیع نے ترجمے کیے ہیں، سب لوگوں نے کیے ہیں. تو جب سب کے ترجمے موجود ہیں تو ان علماء نے کیوں ترجمے کیے؟ اسی لیے کہ تاکہ قرآن کا میسج، پیغام آپ تک پہنچایا جا سکے. تو ترجمہ پڑھیں تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ کی کتاب میں ہے کیا. اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ میرے نزدیک تو قرآن مجید نے اس کا فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ ہمیں یہ جو دعوت اور تبلیغ اور بعض قسم کی ہم تقریریں کرتے ہیں، ایک ہے تعلیم دینا، یہ اور چیز ہے. اس کے لیے استعمال ہی قرآن کو کرنا چاہیے. قرآن نے اس کا حکم دیا ہے کہ ذکر بالقرآن من یخاف وعید. آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں. تو لوگوں کو نصیحت تو تبھی ہوگی جب ان کو کچھ سمجھ میں آئے گا کہ اس میں کیا بات کہی گئی ہے. اچھا، قرآن نے اپنے بارے میں یہ کہا ہے کہ نذیر للعالمین، یعنی یہ خبردار کرنے والی کتاب ہے ساری دنیا کو. تو ساری دنیا تک اس کے ترجمے کو پہنچنا چاہیے، کیونکہ سارے لوگ عربی زبان سے واقف نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے اس کے انگریزی میں ترجمے ہوئے ہیں، اردو میں ترجمے ہوئے ہیں. ان ترجموں کو عام کرنا چاہیے اور قرآن مجید ہمیں بھی سمجھ کر پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی اس کی ترغیب دینی چاہیے. بڑوں کی خدمت میں بھی ادب سے عرض کرنا چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ کم سے کم ترجمہ پڑھ لیں. میں نے زندگی میں تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی بات سمجھانا ممکن نہیں تھا، ان کو صرف قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی ترغیب دی گئی اور ان کی زندگی تبدیل ہو. کیا بات ہے، اور کیا لطف آتا ہے جب آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہو خدا کے پیغام کی. ایک مرتبہ پھر نماز تراویح کی ہسٹری کی جانب آئیں گے. غامدی صاحب، کوئی ہسٹری میں ہم کوئی ایسا موقع دیکھتے ہیں؟ آپ نے پہلے بتایا کہ رسول اکرم اعتکاف میں تھے، باہر آئے، انہوں نے بیسکلی تہجد کی نماز جیسے پڑھایا. کوئی اور ایگزامپل ایسا ہمیں دکھتا ہے کہ انہوں نے الگ الگ نماز تراویح جس کو آپ کہتے ہیں یہ ادا کی اور تہجد الگ سے؟ ایسا کوئی موقع رسالت میں آپ سے یہی 3 دن ہے. یعنی ان 3 دنوں میں بھی آپ دیکھیں اس میں حدیث میں الفاظ میں فی جوف اللیل، آدھی رات کے وقت، عشاء کے بعد نہیں ہوا. یہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے خیمے میں چلے گئے. اس کے بعد تہجد کے لیے آپ آدھی رات کے وقت اٹھے. مسجد میں چند لوگ موجود تھے، غالباً اعتکافی کے لیے بیٹھے ہوں گے.
انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کے آپ کی نماز پڑھی، اگلے دن لوگ آ گئے، پھر اگلے دن لوگ آ گئے، پھر حضور نہیں تشریف لائے، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے وقت آپ خیمے سے باہر نکلے، نماز پڑھائی اور لوگوں کو توجہ دلائی کہ اس کی وجہ یہ تھی۔ ہاں، تاکید نہ، اور لیکن اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہسٹری میں حضرت عمر کا زمانہ پہلا تھا کہ جہاں انہوں نے کہا اور کہہ کے چلے گئے کہ بہتر ہے کہ انہوں نے خود بھی اس کا کوئی اہتمام نہیں کیا۔ ایگزیکٹلی پوچھنا چاہتے ہیں کہ کبھی کوئی ہسٹری میں ہم نے نہیں دیکھا کہ ماں حضرت عمر نے جو ہے امامت کی ہو یا وہ شریک ہوئے ہیں، ان کے بعد خلفائے راشدین آئے، انہوں نے نہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ بھی 2.5 سال کا رہا، حضرت عمر بھی، میں تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بہت اچھے طریقے سے پڑھ رہے ہیں تب بھی یہ تبصرہ کر کے واپس چلے گئے۔ یہ ساری کی ساری تفصیل حدیث کی کتابوں میں موجود ہے اور اس میں ان کا تبصرہ بھی نقل ہوا ہے۔ صحیح۔ اور یہ بھی بتائیے کہ ہر تراویح جو کی جاتی ہے 5 روزہ، 7 روزہ، 10 روزہ، ایک پورا قرآن ختم کیا جاتا ہے، اس کی کوئی تاکید ہے، کوئی وجہ ہے؟ یہ روایت بن گئی ہے ہمارے ہاں۔ قرآن مجید آپ کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اطمینان کے ساتھ پڑھنا چاہیے، ورنہ یہ جو طریقہ ہمارے یہاں اختیار کیا گیا اس میں تو بعض اوقات میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کو کوئی دلچسپی اس سے نہیں ہوتی کہ وہ قرآن سنیں، یعنی ایک ہوا کی رفتار ہے جس کے ساتھ قرآن مجید پڑھا جا رہا ہوتا ہے، دیہات میں خاص طور پر، یعنی عالم جب یا کوئی قاری آگے پڑھ رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ الفاظ کہاں سے نکل رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، اور پیچھے کھڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی بس یہ ہے کہ اونگ رہے ہیں، اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ اطمینان کے ساتھ قرآن کے بارے میں ہم کو حکم دیا گیا کہ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن مجید کو تہجد کی نماز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، اور کیا تراویح کی نماز صرف جماعت میں ہی ادا کی جا سکتی ہے یا اکیلے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں تو؟ تہجد کی نماز ہے نا، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الگ کوئی نماز نہیں، تہجد کی نماز، تہجد کی نماز کی جماعت حضور نے گوارا فرمائی، تو اس وجہ سے جماعت آپ کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے بھی جماعت سے نہیں روکا، الگ سے پڑھنا چاہیں گھر کی الگ سے پڑھنا ہی بہتر ہے۔ دیکھیے تہجد کی نماز میں اصل چیز یہ ہے کہ آپ الگ سے پڑھیں، خلوت میں پڑھیں، اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کریں، یہ مناجات کا وقت ہے، کوئی ایک نماز تو ایسی ہو کہ جس میں ہم ہو اور ہمارا پروردگار ہو، تو اس وجہ سے اس کا اصل وقت وہی ہے۔ حضرت عمر نے بھی جو تبصرہ کیا کہ افضل من اللتی تنامون، یعنی جس کو چھوڑ کر اس کو پڑھ رہے ہیں وہ اس سے افضل ہے۔ صحیح صحیح۔ اچھا، خواتین اور مردوں کے لیے کوئی الگ سے اس میں حکم ہے یا خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں؟ خواتین عبادات کے معاملے میں خواتین اور مردوں میں کوئی فرق نہیں، دیکھیے ان کو بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ کریں، اپنے اہتمام سے کریں۔ فرض کر لیجئے کہ ان کے ہاں بھی قرآن مجید یاد نہیں ہوتا، دیکھیے جماعت کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے، اس میں جماعت کی ضرورت یہاں سے پیدا ہوتی ہے، کسی ایک کو قرآن زیادہ یاد ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چلیں جی اس کو کھڑا کر لیں، وہ پڑھ لیں، ہر آدمی کو قرآن اس طرح یاد نہیں ہوتا، تو خواتین اپنا اہتمام کر سکتی ہیں۔ بلکہ میں آپ سے گزارش کروں کہ میرے گاؤں میں تو نماز تہجد کا بھی، تراویح کا بھی اور جمعہ کا بھی خواتین الگ سے ایک مسجد میں اہتمام کرتی تھیں، مسجد ہی ان کے لیے خاص تھی، تو ایک زمانے میں ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا تھا۔ اب تو ہم نے یہ کوشش یہ کی ہے کہ خواتین بازاروں میں جب چاہیں نکلیں، لیکن یہ کہ مسجد میں آنے کی جسارت نہ کریں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو گلف کنٹریز ہیں وہاں تو باقاعدہ خواتین کے لیے مساجد میں حصہ رکھا جاتا ہے، ہمارے یہاں بھی اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، اور حضور نے تو دیکھیں کوئی الگ ہال بھی نہیں بنایا تھا، خواتین اسی مسجد میں جاتی تھی، وہیں خطبہ سنتی تھی، وہیں بیٹھتی تھی، مسجد نبوی میں ان کے لیے کوئی الگ بندوبست نہیں کیا۔ ایسا کیوں ہے کہ اسپیشلی ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں دیکھا جائے تو بالکل یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، بلکہ علماء کرام اس کو انکریج بھی نہیں کرتے؟ یہ میں بالکل نہیں سمجھ سکا۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر خواتین کا تعلق مسجد سے نہیں ہوگا، اگر وہ وہاں نہیں جائیں گی تو ان کے اندر جو ایک دینداری کی روح ہے وہ کس طرح قائم رکھی جائے گی؟ یعنی مسجد ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے، بڑی روحانی چیز ہے، اس میں جب آپ جاتے ہیں وہاں ایک ماحول ہوتا ہے۔ آپ حرم میں جائیں تو حرم میں کیا آپ کے لیے الگ کوئی جگہ بنائی گئی ہے؟ خواتین جاتی ہیں، طواف کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، بسا اوقات عین طواف کے دوران میں آپ دیکھتے ہیں آپ کے دائیں یا بائیں خواتین موجود ہوتی ہیں، تو اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں یہ ہمارے ہاں کچھ زیادہ ہو گئیں، خاص طور پر بر صغیر میں، ورنہ نماز پڑھیں، خواتین جائیں بیٹھیں۔ میں نے تو کئی حدیثوں میں یہ دیکھا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے مرد سے پوچھ رہی ہے کہ میں بات پوری طرح سن نہیں سکی حضور کیا فرمایا، ذرا دہرا دیجیے۔ اچھا، عید کے موقع کے اوپر خواتین نے کہا کہ ہمارے لیے تو بعض اوقات ایسے حالات ہوتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھنا ہوتی، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم خطبہ سناؤ، آؤ، یعنی ان کو بھی اجازت نہیں دی کہ آپ گھروں میں بیٹھے رہیں، وہ آئیں۔ اور اس میں بھی کیا کیا جاتا تھا، اس طرح سے صفیں بنا دی جاتی تھی، ادھر خواتین ہیں ادھر مرد ہیں، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات مردوں سے الگ گفتگو کی، پھر خواتین کے سامنے جا کے الگ گفتگو کی۔ تو یہ خواتین کو ہمیں پوری طریقے سے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع دینا چاہیے دین میں، دین کی باتوں میں، ان سب چیزوں میں۔ ممنوع کر دیا، بلکہ رسول اکرم کے زمانے میں خواتین مسجد نبوی اپنے سوالات کرتی تھی، جاتی تھیں، پوچھتی تھیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں، صحابہ کرام کے ساتھ گفتگو کرتی تھیں، راستے میں چلتے ہوئے سوالات پوچھتی تھیں۔ یعنی یہ جو ہمارا ماحول ہے، جو ہماری معاشرت ہے، بنیادی طور پر
ہندوستان کی معاشرت ہے، اور ہر کلچر کا اثر ہوتا ہے، تو ہمارے اوپر بھی اس کا اثر ہوا ہے، ورنہ یہ کہ عربوں میں اس کا کوئی سوال نہیں تھا، خواتین سب معاملات انجام دیتی تھی تہذیب کے ساتھ، اچھا لباس پہن کے، شرافت کے ساتھ، جو دین کے بتائے ہوئے حدود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے۔ تو یہ آپ نے کہا کہ یہ سب کانٹیننٹ کی تہذیب ہے جو ہم نے انہیرٹ کی ہے، عربوں کی تہذیب ہم دیکھتے ہیں گلف کنٹریز میں نظر آتی ہے، اس کے علاوہ جو مسلم دنیا، انڈونیشیا، ملیشیا، اس کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں بڑی حد تک صورتحال بہت اچھی ہے۔ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ میں ملیشیا میں رہتا ہوں، وہاں خواتین اتنی بڑی تعداد میں شاپنگ مالز کے اندر نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں کہ مرد اتنی تعداد میں نہیں پڑھ رہے ہوتے، یعنی اگر آپ جائیں، سراؤ کہتے ہیں وہ عام طور پر پریئر روم کو، اور یہ لازم ہے کہ ہر جگہ ہونے چاہیے، ان میں خواتین کا الگ ہوتا ہے، مردوں کا الگ ہوتا ہے، خواتین کے پریئر روم کے بعد قطاریں لگی ہوئی ہوتی ہیں خواتین، ہمارے یہاں کوئی تصور کر سکتا ہے اس بات کا؟ اور آپ دیکھیے کہ وہاں پر دوسرے مذاہب کے بہت زیادہ تعداد میں لوگ موجود ہیں، یعنی کوئی 30-35% قریب چینی ہیں، چینیوں میں مسیحی بھی ہیں، بدھ بھی ہیں، اور بہت سے چینی مذاہب کے ماننے والے بھی ہیں، اسی طرح 10-11% قریب ہندو ہیں۔ اس سب کچھ کے باوجود کہ ان کی معاشرت الگ ہے، ان کی تہذیب الگ ہے، ان کا لباس الگ ہے، وہ یہ خواتین اپنے کلچر اور اپنی تہذیب کو پوری طرح قائم رکھے ہوئے ہیں، اور زندگی کے ہر معاملے میں کر رہی ہیں۔ رات کے 1 بجے آپ کسی سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں، ٹال میں خاتون بیٹھی ہوئی ہے اور وہی آپ کے ساتھ معاملہ کر رہی ہے۔ تو خواتین کے اوپر یہ دروازے بند کر دینے کا جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے، یہ معلوم نہیں کہاں سے آیا ہے، یہ نہ اسلام نے بتایا تھا، نہ ہماری تہذیب نے بتایا تھا، یہ چیز ہمارے یہاں پیدا ہوئی ہے، اور اب لوگ اس میں بڑے حساس سے ہو گئے۔ صحیح بات ہے، بہت شکریہ غامدی صاحب، بہت ساری ہماری معلومات میں اضافہ ہے، بہت سارے سوالات ہیں جو کہ ہم علماء کرام سے عام طور پر پوچھتے ہوئے گھبراتے ہیں، آپ نے ان کا بہت آرام سے ہمیں جواب دیا، تھینک یو ویری مچ۔ اور اسی کے ساتھ مجھے بھی دیجیے اجازت، رمضان کا مہینہ ہے، غامدی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، نماز تراویح جو ہے حضرت عمر کے دور سے ضرور شروع ہوئی، لیکن غامدی صاحب نے جیسے کہ ہمیں بتایا کہ ہسٹری میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ خود حضرت عمر اس میں شریک ہوئے، اور ان کا کہنا تھا کہ جو نماز چھوڑ کر یہ پڑھ رہے ہو وہ اس سے زیادہ افضل ہے۔ ضرور پڑھیں تراویح کی نماز، قرآن پاک کا ختم کریں، لیکن اس کا مقصد ہمیں اللہ کا پیغام سمجھنا ہونا چاہیے، اور جیسے کہ غامدی صاحب نے کہا کہ اس مہینے میں بہترین عمل یہ ہے کہ جب آپ تراویح کے درمیان بریک لیں یا جب آپ کو موقع ملے، اپنی ذات کا احتساب کریں اور ہم سب ایک بہتر انسان، ایک بہتر مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔